अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक मरतबा फिर फरार होने में कामयाब हो गए हैं और उनकी तरफ से जो जवाब है, जो टेरियन जे वाइट केस के हवाले से जो उन्होंने जमा कराना था, वो डिफेंस उन्होंने अपना करना था, वो डिफेंस आज उनकी तरफ से जो आया है वो बड़े ही हैरान कुन किस्म का डिफेंस उनके वकील सलमान वो जो है अकरम राजा साहब, उनकी तरफ से पेश किया गया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जनाब इमरान खान साहब की टांग ख़राब है और टांग टूटी, भाईजान नाले नहीं आ सकते, लिहाजा जो उनकी बायोमेट्रिक्स नहीं हो सकी और बायोमेट्रिक्स ना होने की वजह से हम उनका जवाब नहीं फ़ाइल कर सके। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब इस वक्त रुकने कौमी असम्बली नहीं हैं, उन्होंने अपनी नेशनल असम्बली की सीट से इस्तीफ़ा दे दिया है, लिहाजा वो इस केस के अंदर जवाब देने के पाबंद ही नहीं है। लो कर लो गल। अब बताएं इस पे क्या बात कही जा सकती है। यानी उनके नज़दीक इस वक्त ये वाली बात अहम नहीं है, उनके नज़दीक ये वाला मसला अहम नहीं है कि एक बेटी को वो अपने बाप का नाम वो हासिल कर सके, या कम अज़ कम इमरान खान साहब के ऊपर अगर ये बहतान है तो इमरान खान साहब 4 सतरें लिख के दे देंगे, जनाब ये जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है ये झूठ है। लेकिन ये दोनों बातें इमरान खान साहब मानने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली पेशी में एक नई डेवलपमेंट सामने आई है और इमरान खान साहब की साबिक अहलिया मोहतरमा जमाइमा खान का एक बयान हल्फी अदालत के अंदर पेश किया गया है और जिसने इस केस को एक नया रंग दे दिया है। और ये जो केस है अब इमरान खान साहब के लिए इस केस से जो है ये केस उनके लिए एक केज बन गया है और उससे अब निकलना इमरान खान साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जमाइमा खान साहिबा की तरफ से जो बयान हल्फी सामने आया है, उस डिक्लेरेशन के अंदर, उस बयान के अंदर जमाइमा खान साहिबा ने इस बात का इतराफ़ किया है बिटवीन द लाइंस, क्योंकि देखें यह है गार्डियनशिप का केस और गार्डियनशिप के केस के अंदर जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, ये मामले ने उन्हीं की तरफ रेफ़र होना होता है। और ये जो केस 2004 में चला था अमेरिकन अदालत के अंदर, और जिस मौके पर जो टेरियन की वालदा थी सीता वाइट, जब उनका इंतकाल हो गया था तो उसके बाद ये सवाल पैदा हुआ था कि टेरियन को किसके हवाले किया जाए। और इमरान खान साहब के ऊपर चूँकि इस केस में उनको बायोलॉजिकल फ़ादर डिक्लेयर किया गया था अमरीकी अदालत की तरफ से, तो यकीनी तौर पर जो सवाल था वो इमरान खान साहब की तरफ जाना था कि जनाब ये आप इसके बायोलॉजिकल फादर हैं और आएँ और आके इसकी कस्टडी लें, जिस पर इमरान खान साहब ने वहाँ पर अपनी तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं किया था। लेकिन उस वक्त उनकी अहलिया जमाइमा खान साहिबा की तरफ से अमेरिकन अदालत के अंदर 2004 में एक डिक्लेरेशन 18 नवंबर 2004 को जमा कराया गया, जिसका मैं अभी आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ। अब इसका मतलब ये है कि 2004 में जमाइमा खान साहिबा इमरान खान साहब की अहलिया थी और उन्होंने जो जिसे हम कह सकते हैं स्टेप मदर, और स्टेप मदर के तौर पर अगर जमाइमा खान साहिबा की तरफ से डिक्लेरेशन जमा कराया जाता है और वो उस डिक्लेरेशन के अंदर इस बात का इजहार करती हैं कि जनाब ये जो कस्टडी है टेरियन की, ये मैं नहीं लेना चाहती, बल्कि इसकी जो कस्टडी है इसकी खाला जो है कैरोलिन जेड वाइट, उसके सुपुर्द कर दिया जाए। और टेरियन भी इस बारे में राज़ी है, वो भी उसकी भी ये ख्वाहिश है कि उसकी कस्टडी उसकी खाला कैरोलिन जेड वाइट के सुपुर्द कर दी जाए। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब और उनकी साबिक अहलिया जमाइमा खान साहिबा ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि टेरियन इमरान खान साहब की ही साहबजादी है। और ना सिर्फ ये इस डिक्लेरेशन के अंदर या इस बयान हल्फी के अंदर जो है जमाइमा की तरफ से ये बयान सामने आया, बल्कि इस बयान जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उस बयान में जो जमाइमा साहिबा हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई कि अगर अमरीकी अदालत को मज़ीद तसल्ली चाहिए, वो मज़ीद इस हवाले से मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, तो मैं इस केस में पेश होने के लिए अमरीका आने के लिए भी तैयार हूँ। इसका मतलब ये है कि जो एक सीधी सी बात है कि उन्होंने बच्ची को तस्लीम भी कर लिया और उसके बाद उनकी खाला के भी इंतकाल के बाद टेरियन जो है वो चली गई लंदन और इस वक्त भी वो जमाइमा गोल्डस्मिथ के पास मौजूद हैं और वो इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे कासिम और सलमान के साथ वो जमाइमा के घर में जमाइमा के साथ परवरिश पा रही हैं।
تو یہ کیس تو سمپل اتنا ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے اپنی جو بیٹی ہے اس کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہیں کیا. اب چونکہ کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہیں کیا تو ایک سیدھا سا سوال ہوتا ہے کہ اولاد کو چھپایا گیا. اولاد کو چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے عمران خان صاحب نے اپنا ایک اثاثہ چھپایا, اور اثاثہ چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے کیس کے فیصلے کی روشنی میں جو پاناما کیس میں سامنے آیا تھا کہ عمران خان صاحب صادق و امین نہیں رہے, یہ ہے اس کیس کے اندر جو شہری ہیں محمد ساجد صاحب ان کی طرف سے یہ ایک پلی ہے جو لی گئی. اب عمران خان صاحب کو 3 یا 4 موقع مل چکے ہیں کہ وہ اس کیس کے اندر اپنا جواب داخل کریں. پہلی مرتبہ ان کی طرف سے بیرسٹر گوہر صاحب پیش ہوئے اور اس کے بعد پھر ان کو تبدیل کر دیا گیا, پھر علی ظفر صاحب آئے, اس کے بعد پھر سلمان اکرم راجہ صاحب آئے, اور ہر مرتبہ آ کر یہ کہا گیا کہ جناب میں نواں وکیل آیا مندل کیس تو میں پڑھیا نہیں, برائے کرم مجھے کچھ ٹائم دیا جائے. لاسٹ 2 سماعتوں میں اس بات پہ عمران خان صاحب کے وکیلوں کو کہا گیا کہ بھائی آپ جواب داخل کریں تاکہ اس کے بعد یہ کیس آگے چل سکے. یہ آخری موقع ان کو دیا گیا کہ جناب آپ نے فلاں تاریخ کو یعنی آج 19 جنوری کو آپ نے اس کیس کے بارے میں عمران خان صاحب کا جواب داخل کرنا تھا. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے جو آج بات کہی گئی عدالت کے سامنے, جو نکات رکھے گئے وہ 2 تھے. نمبر 1 ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ بائیو میٹرکس کرائیں, اپنا انگوٹھا لگوائیں, اور اس کے بعد ہی ان کا جواب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل ہو سکتا ہے. جس پر چیف جسٹس جو تھے اسلام آباد ہائی کورٹ, انہوں نے مسکراتے ہوئے یہ بات کہی کہ جناب تسی تو بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ با اثر قسم کی شخصیت ہیں, آپ کے تو ارد گرد بے شمار جو طاقتور لوگ ہیں وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں, آپ کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر آپ حکم کریں گے تو نادرا والے خود آپ کے گھر چل کر آ جائیں گے اور آپ سے انگوٹھا لگوائیں گے. ویسے بھی یہ ویریفیکیشن کے لیے اب مختلف جگہوں پر آؤٹ لیٹس موجود ہیں, آپ کسی بھی جگہ پر اپنی بائیو میٹرک ویریفیکیشن کرائیں اور اس کی رسید جواب کے ساتھ لگائیں اور عدالت میں جمع کرا دیں. اور اس کے بعد پھر یقینی طور پر سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس کوئی اور جواب موجود نہیں تھا, جس پر انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جناب, یہ اگلی پیشی کے اوپر ہم عمران خان صاحب کی بائیو میٹرکس کرا کر ان کا ابتدائی جواب, مکمل جواب نہیں, حتمی جواب نہیں, ابتدائی جواب جو ہے وہ ہم اس درخواست پر جمع کرا دیں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب یہ درخواست مینٹینیبل نہیں ہے. انہوں نے کہا جناب مینٹینیبل کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جناب ایک تو وجہ یہ ہے اس کی کہ عمران خان صاحب نے نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا ہوا ہے, اور ان کا استعفیٰ اس وقت اسپیکر نیشنل اسمبلی جناب راجہ پرویز اشرف صاحب کے پاس پینڈنگ ہے. لہٰذا اب چونکہ وہ رکن قومی اسمبلی نہیں رہنا چاہتے یا رکن قومی اسمبلی نہیں رہے, لہٰذا ان کے کاغذات نامزدگی پر جو اعتراض اس پٹیشن میں اٹھایا گیا ہے وہ اعتراض بالکل ختم ہو جاتا ہے. جس پر جو ساجد صاحب ہیں یعنی وہ جو شہری ہیں ان کے جو وکیل تھے, آج البتہ انہوں نے بھی ایک تگڑا وکیل کر لیا ہے, اور انہوں نے سلمان بٹ صاحب کو, بڑے مشہور بڑے سابق اٹارنی جنرل ہیں, بڑے تگڑے وکیل ہیں, ان کو بھی اپنے جو وکلاء کا پینل ہے اس کے اندر انہوں نے شامل کر لیا. تو یہ جواب ان کی طرف سے دیا گیا کہ جناب جب تک استعفیٰ منظور نہیں ہوتا تب تک عمران خان صاحب رکن قومی اسمبلی ہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تو ریسنٹلی آج ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے وہ 7 سیٹیں جو عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی کی جیتی ہیں ان کے اوپر بھی جو فیصلہ تھا, محفوظ فیصلہ تھا, وہ جاری کر دیا ہے, اور 7 حلقوں میں عمران خان صاحب کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا وہ والا استعفیٰ جو انہوں نے دیا ہوا وہ منظور بھی ہو جائے, تب بھی عمران خان صاحب اس وقت 7 حلقوں سے نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں. کیونکہ اگر یہ انٹینٹ دیکھنی ہے نا, آپ نے خواہش دیکھنی ہے کہ جناب یہ جو مسئلہ ہے یہ ہے کیا, ایک جانب یہ دلیل دی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب نیشنل اسمبلی کے ممبر نہیں ہے, دوسری جانب 7 حلقوں سے ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے, اور اس موقع پہ آ جاتا ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی ٹیرین کیس کے اندر سماعت ہو رہی ہو, تو ان کے پاس یہ والا جو جواب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بنیادی طور پر عمران خان صاحب کے سامنے جو جمائمہ صاحبہ کا جو آج آیا ہے بیان حلفی, جو ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس نے عمران خان صاحب کے لیے نئی مشکل پیدا کر دی ہے. نئی مشکل اس طرح کہ عمران خان صاحب کے لیے اب اس کیس کا سامنا کرنا یا اس کیس کے اندر آ کر یس اور نو میں آنسر دینا کہ ہاں جی ٹیرین میری بیٹی ہے,
یا آ کر یہ کہنا کہ ٹیرین میری بیٹی نہیں ہے۔ اب ان دو اس ہاں اور نہ کے اندر اس کیس کے ساری کی ساری تفصیلات چھپی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ہاں بھی عمران خان صاحب کے لیے خطرناک ہے، عمران خان صاحب کی نہ بھی عمران خان صاحب کے لیے خطرناک ہے۔ اگر وہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں جی ٹیرین میری بیٹی ہے، تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ جناب آپ نے یہاں پر جو کاغذات نامزدگی داخل کرائے، وہاں پر آپ نے قاسم کا ذکر بھی کیا، وہاں پر آپ نے سلیمان کا بھی ذکر کیا، لیکن ان کاغذات نامزدگی کے اندر آپ نے ٹیرین کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عمدن اپنی بیٹی کو جو ہے وہ کاغذات نامزدگی سے چھپایا، کیونکہ آپ کی یہ جو بیٹی ہے یہ ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قانونی رشتے کا نتیجہ نہیں ہے، although کہ آپ اس کے بایولوجیکل فادر ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ چھپانے کا مقصد تھا وہ اپنے ایک اخلاقی گناہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش تھی۔ اب چونکہ وہ اخلاقی گناہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اخلاقی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور جو دستور پاکستان ہے اس کے آرٹیکل 62 اور 63 کے مطابق آپ جو ہیں وہ صادق اور امین نہیں رہیں گے، عمران خان صاحب فارغ۔ اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ میری بیٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، دوسرا آپشن تو یہی ہے نا کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے۔ دوسرا آپشن کے بھی ویسے ہی خطرناک نتائج ہیں، کیونکہ پھر اس کے بعد اس کیس کے اندر پہلی مرتبہ جو کاغذات امریکی عدالت کی طرف سے فیصلے کے لگائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے مصدقہ ہیں، امریکی جو محکمہ انصاف ہے اس کی طرف سے بھی مصدقہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی سفارت خانے سے بھی اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس ہیں جو اس فائل کے اندر لگائے گئے ہیں۔ اب اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں نہیں ہوں، تو پھر ان کے خلاف نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ کے اندر بھی کارروائی ہو سکتی ہے، ان کے خلاف امریکہ میں بھی مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے کہ جناب ایتھے تو اسی کچھ اور کہندے ہو، یہاں پر آ کر آپ اس کو بیٹی تسلیم بھی کرتے ہیں۔ although کہ عمران خان صاحب نے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے اپنا بلڈ سیمپل دینے سے انکار کر دیا تھا، اور عمران خان صاحب بلڈ سیمپل دینے کے لیے امریکہ میں نہیں گئے تھے اور انہوں نے کارروائی میں حصہ نہیں لیا تھا، اور پھر عدالت نے یک طرفہ طور پر یہ فیصلہ دے دیا تھا۔ لیکن جب کسٹڈی والا معاملہ آیا، ٹیرین کے کیس کی کسٹڈی کا، تو جمائمہ کی طرف سے دیا جانے والا بیان حلفی انفیکٹ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب ہی ٹیرین کے والد ہیں، ادروائز ان کی سٹیپ مدر یعنی جمائمہ کو یہ جو ہے ڈیکلیریشن دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لہٰذا دونوں صورتوں میں، ہاں کرنے کی صورت میں بھی اور نہ کرنے کی صورت میں بھی، عمران خان صاحب کے لیے اس کیس کے اندر شدید ترین کانسیکوینسز ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جان بوجھ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کیس کو ذرا طول دینا چاہتے ہیں، اس کو کھینچنا چاہتے ہیں، اس کو الجھانا چاہتے ہیں، اور بار بار اس بات کے اس نقطے کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب ایک تو میں رکن اسمبلی نہیں ہوں، دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ جورسڈکشن نہیں ہے کہ یہ وہ کیس سنیں، یہ کیس اب موجودہ حالات میں نہیں سنا جا سکتا، اور چونکہ اب رکن اسمبلی نہیں ہے، نئے کاغذات نامزدگی داخل کیے گئے ہیں، اور اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو پھر ان کاغذات نامزدگی کی بنیاد پر نیا کیس دائر کیا جائے تاکہ ایک نیا جو وشیس سائیکل ہے وہ شروع ہو سکے اور عمران خان صاحب کے لیے موقع مل جائے۔ اب عمران خان صاحب، سوال سیدھا سا یہ ہے کہ عمران خان صاحب موقع کیوں چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب موقع اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ ابھی جو ریسنٹلی انہوں نے یہ سیاسی پھیلاؤ کیا ہوا ہے، جو سیاسی گیم پھیلائی ہوئی ہے اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے، شہباز شریف صاحب کی حکومت کو گھر بھیجنے کے حوالے سے، اس منصوبے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب الیکشنز کے نتیجے میں اگر پاکستان کے عوام ان کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ اقتدار میں آ جائیں، اور اقتدار میں آنے کے بعد جو پرائم منسٹر کی امیونٹی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کیس کے اندر جو التوا ہے وہ لیا جائے کہ جناب پرائم منسٹر صاحب بڑے بزی نے، وہ نہیں آ سکتے، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکتا، اور اس چکر کے اندر مزید کچھ عرصہ گزارا جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک جو کیسز ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہ میرا خیال ہے کہ اب ذرا تھوڑے سے سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس کیس کی جو سماعت ہے ٹیرین والے کیس کی، یہ 27 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی طرف سے عمران خان صاحب کے وکلاء بیرسٹر علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو ابتدائی جواب ہے یہ عدالت میں 25 جنوری سے پہلے آپ نے جمع کرانا ہے، بایو میٹرکس کرانے کے بعد، اور اسی تاریخ سے پہلے یہ جو ابتدائی جواب ہے یہ درخواست گزار ساجد صاحب کے
جو وکلا ہیں ان کو بھی پہنچانا ہے. اب یہ ان کے لیے ذرا تھوڑا سی کٹھن صورتحال ہے، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر اب ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے. بلکہ عمران خان صاحب کے جو ترجمان ہیں اظہر مشوانی صاحب، ان کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جس کے اندر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جناب یہ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹیرین کیس میں نامعلوم افراد. اب یہ نامعلوم افراد انہوں نے قوموں میں کیا ہے، اور نامعلوم افراد سے مراد آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ان کا ادارہ، ان کا اشارہ کس ادارے کی طرف ہے. نامعلوم افراد کے نامعلوم سے پٹیشنر محمد ساجد نے پہلے سپریم کورٹ کے جسٹس سردار طارق مسعود کے داماد بیرسٹر حسنین کو وکیل کیا ہوا تھا، جو وفاقی حکومت کے ملازم اور اسسٹنٹ اٹارنی جنرل ہیں. اب نامعلوم افراد کے نامعلوم شہری ساجد نے 2-3 کروڑ روپیہ لینے والے سلمان اسلم بٹ کو بھی وکیل رکھ لیا ہے. تالیاں. یہ انہوں نے یہ کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کرانے کے پیچھے کسی نہ کسی ادارے کا ہاتھ ہے. اب اگر ادارے کا ہاتھ ہے بھی تو سوال تو یہ ہے بھائی کہ ٹیریان عمران خان کی بیٹی ہے یا نہیں؟ سمپل سا ایک سوال ہے. یس اور نو کے اندر اس سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے، اور اس سوال کا جواب دینے کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ یہ بات ختم اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ عمران خان صاحب پبلک آفس ہولڈر ہیں اور پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں اور پبلک آفس ہولڈر رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کو یہ کلیئرٹی دینی پڑے گی. اور یہ کلیئرٹی اس وقت ان کے لیے جو کہتے ہیں نا گلے کا پھندا، وہ بن چکی ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب اپنے گلے کے اس پھندے سے کس طرح نجات حاصل کریں گے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.